बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कायनात का तसव्वुर इस्लाम की नज़र में। ये तमाम कायनात अल्लाह की तख्लीक है। ये साइंसदानों के बकौल किसी बिग बैंग का नतीजा नहीं है, यानी बहुत बड़े किसी धमाके का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है और अल्लाह ताला ही की तख्लीक है। और इसमें हर चीज़ जो भी पाई जाती है वो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के तौर पर पैदा की है। और इसको हम साइंसदानों के कहे गए झूठ पर मबनी नहीं मुतसव्वर कर सकते कि जैसे वो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिसके नतीजे में ये ज़मीन और आसमान तख्लीक पा गए। नहीं, बल्कि खालिक़े कायनात अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें एक प्रोग्राम के तहत पैदा की। एक प्रोग्राम के तहत इस कायनात को पैदा किया गया और ये एक हकीकत है, सच्चाई पर मबनी बात है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार ये बताते हैं कि उन्होंने इस ज़मीन और आसमान को, इस कायनात को 6 दिन में पैदा किया। इससे पहले हर तरफ एक धुआं ही धुआं था, उसकी बजाय अल्लाह ताला ने जब कुन कहा तो फ़याकून हो गया। यानी जन्नत और ज़मीन जो है वो पहले यकजा थे, अल्लाह के हुक्म से इनको अलग अलग कर दिया गया और इस तरह से तख्लीक़ कायनात हुई। इसको एक मतवाज़न शय की हैसियत से पैदा किया गया। जैसे कि 7 आसमान बनाए गए, इसी तरह से ज़मीन की भी 7 तहें हैं। इसी तरह से ज़मीन को मतवाज़न करने के लिए इसमें मेखों की तरह पहाड़ों को गाड़ा गया और इसमें पानी जो है समंदर की सूरत में पानी ही पानी हर तरफ था। लेकिन यहाँ पे जब नमूद तख्लीक़ कायनात की गई, ज़िंदगी की नमूद हुई, तो यहाँ पे पहले ज़मीन को तख्लीक़ किया गया। और सबसे पहले मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और ये तमाम तर चीज़ जो है कंट्रोल्ड है, अल्लाह ताला के अहकामात के तहत है और अल्लाह ताला का कंट्रोल हर चीज़ पर है। ये नपी तुली एक हकीकत है, इसको मुकम्मल बनाया गया। अल्लाह ताला कहते हैं और तुम आसमानों की तरफ देखो तो क्या तुम्हें इसमें कोई सुतून नज़र आते हैं। इस आसमान को एक छत की तरह से कायनात पर कायम किया गया और इसी तरह से अर्ज़ को फ़र्श की हैसियत से ज़मीन को बिछाया गया और इस तरह से ज़मीन और आसमान जो हैं वो वजूद में आए। ये एक नज़र आने वाली हकीकत है और इसमें तमाम तर इनामात अल्लाह की तरफ से हैं। इसमें तमाम तख्लीक़ात अल्लाह की तरफ से हैं। इसमें शजर व हजर, दरख्त, इंसान, जानवर, परिंदे, चुरिंदे, हर किस्म की चीज़ जो है उसको अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, तख्लीक़ किया। अब चाँद सितारे जो हैं आसमान के ऊपर, हम अगर रात के टाइम गौर करें तो हमें नज़र आता है कि चाँद और सितारे बग़ैर किसी सहारे के मुअल्लक़ नज़र आते हैं, हमें रोशन नज़र आते हैं। ये नूर के अजसाम हैं एक तरह से और ये अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए रास्तों पर चलते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इनके मदार कायम किए हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई एक सितारा या कोई चाँद या सूरज जो है वो अपना रास्ता भूलकर एक दूसरे से टकरा जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके मदार मुकर्रर कर रखे हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला बताते हैं कि दिन रात के उलटने पलटने से हम वक्त का हिसाब किताब करते हैं और दिनों का हिसाब करते हैं और महीने बनाए गए हैं। 12 महीने अल्लाह ताला ने साल में मुकर्रर किए हैं और इस तरह से हर चीज़ जो है वो एक मुकर्रर रास्ते पे चलती है। ज़मीन जो है ये भी अपने महवर पर भी गर्दिश करती है और इसके साथ साथ ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और इसी गर्दिश की बिना पर यहाँ पर रात और दिन का तसव्वुर पाया जाता है। जन्नत बुलंदी पर रखी गई और ज़मीन को नीचे रखा गया। अल्लाह ताला ने जन्नत का मुकाम जो है वो बहुत बुलंद रखा। फिर आसमानों को एक महफूज छत की सी सूरत दी
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کائنات پر غور کرو، کائنات کو دیکھو، تو تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی چیز نامکمل نہیں ہے، کسی چیز کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے اور روشن دلائل دیے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ پھر وقت جو ہم گزارتے ہیں، اس وقت کے پیمانے بھی مختلف ہیں، اور یہ وقت بھی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، چاہے وہ زمین کی تہ کے اندر پائے جاتے ہیں، سمندروں کی تہ میں پائے جاتے ہیں، پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے خزانے جو ہیں ان سب کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا کہ وہ تسخیر کائنات کا عمل سر انجام دے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک پیمائش کے مطابق بھیجی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا جوڑا بنانے کے لیے ان کی پسلیوں میں سے عورت کی تخلیق کی گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی مخلوق ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح سے پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے عورت پر اگر جبر و سختی کی جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتیں جو کچھ اپنے اندر رکھتی ہیں اور ان کے اندر سکڑنے اور پھیلنے کا جو عمل ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے معیر کر رکھی ہے، اس کی پیمائش کر رکھی ہے۔ یہاں عورتیں اپنے اندر جو رکھتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ اولاد آدم کو جنم دینا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی خزانے رکھے ہیں، جیسے ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، خوراک کا تمام توازن جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت میں برقرار رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے 2 رکھا ہوا ہے اور عورت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے 1 رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہر چیز گائیڈڈ ہے، ہر چیز جو ہے وہ باقاعدہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے کون سا عمل انجام دینا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اس نے پوچھا، اے موسیٰ تمہارا مالک کون ہے؟ اس نے کہا ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہر کسی کی تجسیم کی اور پھر اس کو رہنمائی دی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، تو حضرت موسیٰ کے اس اعلان پر فرعون کو حیرت ہوئی کہ رب تو میں کہلاتا ہوں، اس دنیا کا مالک میں کہلاتا ہوں، تو یہ کس طرح سے کسی اور رب کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ نے یہ دلیل دی کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر کسی کی تجسیم کی اور پھر اس کو رہنمائی دی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کرو اور مشرق کی طرف غروب کرو، اور اس طرح سے ایک واضح دلیل دی کہ کس طرح سے کائنات جو ہے وہ ایک مقرر طریقے سے چلتی ہے۔ زمین میں جب زمین و آسمان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آسمان کو سما کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر چیز جو بلندی پر ہو، اونچائی پر ہو اور وہ چھائی ہوئی ہو تو ہم اس کو سما کہتے ہیں۔ لہذا سماوات آسمانوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین پر بلند اور سایہ فگن ہیں، اور آسمان پر اجرام فلکی ہیں جو فضا کی بلندیوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سما سے مراد کائناتی زندگی اور اس کا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ ارض سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نیچے ہوگی وہ ارض کہلائے گی۔ عام طور پر زمین کو ہی ارض کہا جاتا ہے، اور ارض سے مراد انسان کی معاشی، معاشرتی اور تمدنی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اور زمین و آسمان کے لیے الارض والسماوات کی
اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تدریج رکھی۔ پہلی بار زمین و آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بار عدم سے وجود میں لائے گئے یہ آسمان و زمین، اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ گردش دے دے کر ہر چیز جو ہے اس کا نئی نئی زندگیاں عطا کی گئی۔ ہم گردش کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہم انسانی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل ننھا منا ہوتا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زمین پر کرالنگ کرتا ہے، پھر اس کو چلنے کی طاقت دی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء جو ہیں وہ قوی ہوتے جاتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے افعال سر انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت نوجوانی کا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم پر گردشیں لا کر تم کو پرورش پاتا ہوں، پرورش دیتا ہوں۔ آخر کار ایک ایسی ناقص عمر آ جاتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کا علم ناقص ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک مرحلے میں بتاتے ہیں کہ زمین میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق 6 مراحل میں ہوئی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ ترجمہ زمین کی تخلیق کی گئی کئی مراحل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اجرام فلکی کی گردش سے مہینوں کی گنتی کا نظام بنایا گیا کہ جب چاند اور سورج جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں تو اس کے مطابق قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ گنتی قانون فطرت کے مطابق ہے جو اللہ نے تخلیق ارض و سما کے وقت مقرر کیا تھا۔ اجرام فلکی میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ اللہ نے اجرام فلکی کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے مقام سے بال برابر ادھر سے ادھر ہٹ نہیں سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی اپنے مقام سے ہٹ جائے تو اسے اس کے اصلی مقام پر لانے والی کوئی اور قوت نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس قدر تحمل کے ساتھ اس کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے ٹھوس تعمیری انداز میں پیدا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس کائنات کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کو ٹھوس تعمیری انداز میں پیدا کیا ہے ایک وقت معینہ تک چلنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس کائنات کو محض شغل یا کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور ہم نے اس کائنات کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب کو محض کھیل یا تماشا یا شغل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ جو کچھ یہاں پیدا کیا گیا ہے وہ سب تعمیری اور مثبت مقاصد کے لیے ہے۔ کائنات کی کوئی چیز تخریبی یا بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر جب غور کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز بھی بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کائنات کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں سے کسی چیز کو تخریبی یا بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آسمانی کروں میں ذی حیات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس زمین پر بلکہ آسمان پر دیگر کائناتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کائناتوں میں مختلف قسم کی اقوام پیدا کی ہوئی ہیں، اور
آیات الہی میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان کروں میں ذی حیات آبادیاں پھیلا دی گئی ہیں، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں آپس میں ملا دے۔ یعنی صرف زمین پر ہی حیات نہیں ہے، بلکہ کئی دیگر کروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حیات کی تخلیق کی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، چاہے شجر ہوں، چاہے حجر ہوں، چاہے پرندے ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درندے ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے۔ اللہ کے قوانین کے سامنے سر بسجود ہے ہر وہ چیز جو کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں موجود ہے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی۔ پوری کائنات پر اللہ کا قانون چھایا ہوا ہے، اللہ کا قانون چھایا ہوا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور قوانین خداوندی کی ٹھوس شہادتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا قوانین خداوندی کی کس قدر محسوس شہادتیں موجود ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جن پر سے لوگ گزرتے ہیں لیکن نہ توجہ دیتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے۔ کہو گہری نظر سے مطالعہ کرو اور غور و فکر کرو اس پر جو کچھ کہ ان آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اجرام فلکی کے متعدد تہ در تہ طبقے پیدا کیے۔ کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ بار بار دیکھنے کی کوشش کرو اور خوب جانچ پڑتال کے بعد غور کرو کہ ہر بار تمہاری نگاہیں ناکام لوٹیں گی اور تمہیں کوئی نقص اس نظام میں نظر نہیں آئے گا۔ کائنات کی ہر شے انسان کے تابع کر دی گئی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے اور فرماتا ہے اللہ دیکھو تمہارے تابع تسخیر کر دیا گیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے، سب کچھ اس کی طرف سے، اور ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان اقوام کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرنے سے، فکر و تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے اللہ کی موجودگی کا اعتراف کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے اور اللہ ہی کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔